अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है पावर शो और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आज डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा नाज़रीन, आज जो पावर शो में बात होने जा रही है वो बात होगी पाकिस्तानी मईशत की। माशी एतबार से हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क में सियासी बेचैनी है, अदम इस्तेहकाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ माशी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं। महंगाई अपने तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, जबकि वज़ीर ख़जाना चेंज भी हो गए, डॉलर जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। चंद दिन पहले ये भी कहा जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और अगरचा हुकूमत बारहा ये कह रही है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, टल गया है, लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट वो इस बात पे इत्तेफाक नहीं करते हैं और वो यही कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर साबिक वज़ीर ख़जाना की बात की जाए, जो कि आजकल अशराफिया का पोस्टमार्टम करने में आगे हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि मुल्क जो है ख़तरे की तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। डिफ़ॉल्ट है क्या डॉक्टर साहब? डिफॉल्ट क्या है? ये किस बला का नाम है? पहला सवाल ही डिफॉल्ट पे किया तो ये इस तरीके से है कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल फाइनेंशियल लायबिलिटीज को इस तरीके से समझिए कि आपके पास जब बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, कर्जा जब आपने वापस देना होता है तो आपके पास एक लिमिट होती है और वो लिमिट क्या है कि आपने एक्सटर्नल फाइनेंशियल लायबिलिटीज पूरी करनी होती है। लेकिन पाकिस्तान मुसलसल अगर आप देखें तो अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों पर है। आपने सिर्फ नाम IMF का सुना है, वर्ल्ड बैंक का सुना है, अपने यूनिडो का, यूनेस्को का, पूरी दुनिया का। लेकिन अगर पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें तो ये सारा का सारा हमारे पास फाइनेंशियल एड्स और लायबिलिटी की पर डिपेंडेंसी है। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में सिर्फ आज से ये मामला शुरू हुआ है, ये डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट। द डिबेट ऑफ डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 75 साल। आप ये देखें कि एक रेगुलेटेड इकोनॉमी थी 1960 की, फिर इस्लामाइजेशन शुरू हो गई, यानी भुट्टो साहब ने 1970 में ले आए, फिर लिबरलाइजेशन और फिर सेमी लिबरलाइजेशन शुरू हो गई, फिर 1990 के अंदर जो है वो अलग अलग मामलात के अंदर अलग, कभी कैपिटलिज्म, कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन का जो है वो कॉम्बिनेशन देते थे। फिर गुज़श्ता दौर हुकूमत जो है वो बड़ा मजेदार रहा, क्योंकि पिछला जो स्टेटस को था वो तोड़ा, यानी दो बड़ी पार्टियां थी, उसके बाद खान साहब आ गए और खान साहब जब आए तो एक अलग तरीके का एक निजाम आना था। वो ये सोचा जा रहा था कि इकोनॉमी एक नई शक्ल लेगी और उस शक्ल ये ली कि नारा ये लगाया गया कि जियो इकोनॉमिक्स हम पे आएंगे, जियो पॉलिटिकल से हट जाएंगे, यानी जियो पॉलिटिकल प्रेशर हमारे पे नहीं रहेगा। लेकिन हमने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात सुनी, हमने सोचा कि टैक्स रिफॉर्म्स होंगे, हमने सोचा कि जो है वो गवर्निंग द अनगवर्नेबल होगा, हमने ये भी सोचा कि पहले 100 दिन तो शैडो इकोनॉमी होती है, वो खान साहब से गलती होगी, वो उन्होंने मान भी ली और जिस तरह बयानात दिए जा रहे थे। सो गवर्निंग द अनगवर्नेबल होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन्होंने इनको रिफॉर्म करना था उन्हीं के जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर थे इशरत हुसैन साहब, उन्होंने किताब लिखी गवर्निंग द अनगवर्नेबल, यानी कि ये गवर्न ही नहीं की जा सकती। वन दूसरी उन्होंने बात की कि द पाकिस्तान इज द स्टेट ऑफ एलिटिस्ट, यानी ये अशराफिया की सल्तनत है। तो ये सल्तनत अशराफिया यानी 1% का पाकिस्तान है, ना गरीब का कोई सोचता है ना कोई करता है। लेकिन अब आगे ऊपर से लेके नीचे तक अगर देखें तो 4.5 लाख अगर बिजनेसेस हैं तो सिर्फ उसमें से 10, 20, 30 हजार रजिस्टर्ड है। उसके बाद टैक्स का क्या तरीका कार है, टैक्स रिफॉर्म्स किस तरीके से हैं, लोगों को पैसा कैसे दिया जाता है, हम फलाही रियासत बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये सोचना होगा। लेकिन माशी तौर पर आपकी हालत ये है कि हम अभी जो है अगर आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा कम हो गया, तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाए या कम हो जाए तो टेक्निकल लोगों को ये तो नहीं पता कि जब हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा है, यानी आप ये देखिए कि आटा, दाल, चावल सारी की सारी हमें कहीं रशिया से चाहिए, कभी किसी मुल्क से चाहिए, कभी किसी मुल्क से चाहिए। तो जब हमारी दालें और धनिया और ये सब चीजें जो है ये हमें बाकी मुल्कों से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो मेरी एक्सपोर्ट्स कहां पर है? तो मैं एक्सपोर्ट बैलेंस कहां जाए? हम मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आलिया हमजा, PTI की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने का। सबसे पहले चूंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मईशत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान हमेशा से ही फॉरेन एड्स और लायबिलिटीज़ पे डिपेंडेंट रहा है, तो PTI जो है, PTI बार बार ये क्यों शोर मचा रही है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? आप लोगों का क्या नज़रिया है इस हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अप्रैल तक जो ग्रोथ रेट था वो 6% का था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 10.67% का था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.2% थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.4% थी और एक्सपोर्ट तकरीबन $32 बिलियन की थी। इसी तरह से रेमिटेंसेस $31 बिलियन के थे और महंगाई की जो शरह थी वो 9% थी। अब इस वक्त जो 8 महीने हैं उस वक्त हालात मैं आपको बता दूं क्या है। हजारों लोग इस वक्त नौकरियों से महरूम हो चुके हैं। महंगाई 50 साल की बुलंद सतह पे है। गैर मुल्की कंपनियों को, जैसे आपने कल देखा है, बहुत सी एयरलाइंस को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, बरामदात तरसीलात सारी में कमी आ गई है। मतलब अगर आप देखें तो टेक्सटाइल मिल्स के सेल्स रिफंड में 250 अरब रुपए देने हैं जो नहीं मिल रहे। उनका जो रॉ मटेरियल है वो इस वक्त क्लियरेंस के लिए पड़ा हुआ है और बैंकों से डॉलर नहीं मिल रहे। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप पोल्ट्री की फीड को देख लें, सनती खाम माल को देख लें, मशीनरी देख लें, हत्ता के आलू, प्याज, टमाटर तक इस वक्त जो है वो डॉलर ना मिलने की वजह से जो है वो बंदरगाह के ऊपर पड़े हुए हैं। अब खजाने में 1 माह से भी कम के इंपोर्ट बिल हैं और हमारा जो इस वक्त सूरत हाल है, इसी को तो मुल्क का डिफॉल्ट होना कहते हैं कि कारोबार बंद हो रहे हों, फैक्ट्रियां बंद हो रही हों, लोग रोजगार हो रहे हों। लेकिन सिचुएशन ये है कि जब भी हम हुकूमत से ये पूछते हैं कि महंगाई 60% तक पहुंचने वाली है, उनका जवाब होता है घड़ी। हम उनसे पूछते हैं मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, बेरोजगारी है, दहशतगर्दी, उनका जवाब होता है तोशाखाना। जब हम उनसे पूछते हैं कि ज़र मुबादला ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर है, तो उनका जवाब होता है इमरान खान ने ये कर दिया। फिर हम उनसे कहते हैं कि जब तेल सस्ता हो रहा है तो रशियन डील से आपको क्या फायदा हो रहा है, तो उनका जवाब सिर्फ इमरान खान और इमरान खान होता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जिस मुल्क में डॉलर की कमी हो, जहाँ पर हम सब्जियां रिलीज ना करवा पा रहे हो, जहाँ पर हम अवाम को ये कह रहे हो कि हफ्ते में 3 दिन आपने गाड़ी इस्तेमाल करनी है और 3 लोगों के साथ करनी है, तो उसको आप क्या नाम देंगी? मतलब देना बड़ा आसान है, लेकिन क्या कल यहाँ पर जो मुलाकात हुई है अलवी साहब के साथ, इसाक डार साहब की, उन्होंने ये माना नहीं है कि माशी मसाइल इतने ज्यादा हैं और हमारे पास क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो इंतखाबात भी नहीं करा सकते। तो मेरा तो सवाल इतना ही है कि जब हम ये बात करते हैं तो हमें ये क्यों कहा जाता है कि ऐसा नहीं होने वाला, जबकि सच्चाई तो यही बता रही है और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आलिया साहिबा, अगर आप इजाज़त दें तो सवाल जी मैं सवाल करता हूं कि आप, यानी खान साहब का जो पिछला दौर अब तक गुजरा, उस वक्त तक हम 22वें बेल आउट पैकेज में थे, इज़ दैट राइट? अच्छा, अब जब हम 22वें बेल आउट पैकेज में थे तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने 8 महीने की ताख़ीर की, यानी शुरू के ही जैसे ही असद उमर साहब ने इसको संभाला तो 8 महीने के अंदर हमने सिर्फ ये सोचा कि IMF में जाना है या नहीं जाना। आप फरमाइएगा कि जैसे खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें कन्फेस की हैं कि उनके बहुत सारे डिसीजन गलत थे, इस पर ज़रा आप टेक्निकली एज बाय द इकोनॉमिक एक्सपर्ट आप क्योंकि हैं भी, और आपने ये बताइएगा कि ये डिसीजन ठीक था। दूसरा फरमाइएगा कि जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं ये तो पाकिस्तान पे कभी भी कम नहीं हुई, तो डिफ़ॉल्ट और नो डिफ़ॉल्ट की थिन लाइन डिफरेंस बताइएगा। मैंने सिर्फ इतनी बात करनी है कि जो आप ये मुझे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के जो हालात थे और जो IMF की आप बात करें, IMF से हमारा ना जाने का फैसला और बड़ी सोच विचार करने का जो फैसला था वो सिर्फ इसलिए था कि हमें ये लगा था कि जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगनी है उसमें सफर सिर्फ पाकिस्तानी अवाम करेगी। तब भी हमारा मतमाए नजर यही था और अब भी हमारा मतमाए नजर यही है। और सब बात यह है कि अवाम को जिस तरह का रिलीफ हमने दिया है और जो हम स्टेट बैंक के रिजर्व कह लें या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़ के गए थे, आज $10 बिलियन की कमी उनमें कैसे आ गई है? अगर इतनी तजर्बाकार हुकूमत के मुताबिक, तो आप ये बता दें हमने जितना कर्जा लिया था उसके मुकाबले में ये पिछले 8 माह में तो 10 ट्रिलियन का कर्जा ले चुके हैं। लेकिन वो ट्रैजेक्टरी तो सेम जा रही है, यानी जिस ट्रैजेक्टरी में 180 पे डॉलर आप छोड़ के गए थे, ट्रैजेक्टरी तो कामयाब जवान प्रोग्राम भी चल रहा था, उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही थी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी लोकली हो रही थी, कार मैन्युफैक्चरिंग भी लोकली स्टार्ट हो गई थी, टेक्सटाइल का भी बूम था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? यही तो माशी पॉलिसियों का फर्क था कि आम अवाम को भी रिलीफ मिल रहा था, ताजिर को भी रिलीफ मिल रहा था, टेक्सटाइल्स वालों को रिफंड भी प्रॉपर मिल रहा था और किसान भी खुश था। यही तो फर्क है। सिर्फ 8 माह में इस हंसते बसते पाकिस्तान का जो इन्होंने हाथ कर दिया है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। नहीं, इसमें आपने अभी बात की, जैसे आपने रिलीफ की बात की,
تو IMF کے سارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ انسٹرکشن کے اندر ساری لائنز یہی آتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ریلیف اور سبسڈیز نہیں دینی. تو جہاں جن ایریاز کے اندر ہم نے میکسیمم سبسڈیز دی, ہم نے ٹیکسٹائل کو سبسڈیز دی. بتانا چاہوں گی کہ ہم IMF کا جو ہماری معاشی انڈیکیٹر تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ شاید ہمیں IMF کے اس پروگرام کی ضرورت نہ پڑتی. کیونکہ جس میں تھوڑا سا بتا دوں, $31 بلین ریمیٹنسز کے ہوں اور تقریباً $32 بلین اتنے ڈالر ضرور ہو سکتے ہیں. عالیہ صاحبہ چلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ, آپ ڈیفالٹ کس کو کہتی ہیں؟ یعنی ایکسٹرنل فائنینشیل لائبلٹیز تو 75 سال سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں اور پچھلے 4 سال کے اندر بھی ہمارے پاس بہت ساری لائبلٹی تھی. سب سے زیادہ قرض تو ہم نے پچھلے دور میں اٹھایا تھا. تو فرمائیے گا کہ ایکسٹرنل فائنینشیل لائبلٹیز تو بڑھتی جا رہی ہیں, آپ ڈیفالٹ کس کو کہتی ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق یہ جو ڈیفالٹ سے نکلنے کا طریقہ کار میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, اتنی ٹیکنیکلٹیز کی بجائے میں عوام کے نمائندہ ہوں تو عوام کی جس سے کہہ لیں کہ عوام کی زبان میں اس کو سمجھا دیتی ہوں میں. اس وقت پاکستان کے پاس جو ڈالرز پڑے ہیں وہ تقریباً $6.7 بلین کے ہیں. اس $6.7 بلین میں 3 جو ہیں وہ سعودیہ کی طرف سے ہیں, 3 چائنا کی طرف سے ہیں اور باقی کچھ UAE کا پڑے. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر میں نے اپنی امپورٹ کرنی ہے, جو ظاہر ہے ابھی کل ہمارے جو ECC کے بعد کیبنٹ نے یہ اپروول دی ہے کہ گندم بھی پاکستان میں تو منگوانی ہے باہر سے, اگر آپ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ عوام کو ریلیف کس چیز سے اس کا فیصلہ یہ کر لیں کہ سری لنکا کس ریزرو کے اوپر ڈیفالٹ کو ڈکلیئر کیا تھا. ہمارے پاس تو اپنے ڈالر خرچ کرنے کو کچھ نہیں. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, چونکہ آپ یہ بات کر رہی ہیں, ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی یا اگلی گورنمنٹ آپ کی آنی ہے تو حالات تو یہی رہیں گے, تو اس پہ آپ قابو کیسے پائیں گے؟ دیکھیے میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ پہلے بھی ہمارا جو ہے $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ایکسپورٹس گر رہی تھی, ریمیٹنسز آ نہیں رہے تھے, ملک کے پاس تو خریدنے کے لیے تب بھی کچھ نہیں تھا. تو 3 سال میں کووڈ جیسے حالات کے اندر ہم نے اس ملک کو سنبھالا ہے نا. بات صرف اتنی ہے کہ یہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم نہ ہو, NRO2 لینے کی کوششیں نہ کی جا رہی ہوں, اور صرف ان کا متنع نظر اپنے آپ کو ریلیف دینا نہ ہو, عوام کو ریلیف دینے کا جذبہ لے کر آئیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تبھی بتایا جا سکتا ہے کہ جس دن ان کی حکومت ختم ہوگی کہ یہ اس عوام کے ساتھ کیا کر کے جا رہے ہوں گے اور حالات کتنے خراب ہوں گے. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. اور ناظرین, بات ہو رہی ہے پاکستانی معیشت کے حوالے سے. ہمیں ایک اور ہمارے گیسٹ ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے. لطیف کھوسہ صاحب ہیں, رہنما PPP اور ایکس گورنر بھی رہ چکے ہیں. السلام علیکم لطیف کھوسہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. لطیف کھوسہ صاحب, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب بھی موجود ہیں. جی ان کو بھی میرا سلام دیجیے. جی جی. اچھا لطیف کھوسہ صاحب سے تو بات کروں گی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے گولڈمین سیچ کی, ان کے مطابق 2075 میں پاکستان چھٹے بڑی معیشت بن جائے گا. آئی تھنک یہ وہی ہیں جنہوں نے 2025 میں کہا تھا کہ جو امریکہ ہے وہ ڈیفالٹ کا شکار ہو جائے گا. یہ انٹرسٹنگ رپورٹ ہے. آج سے 12 سال پہلے یا تقریباً 15 سال پہلے میں نے یہ رپورٹ پڑھی تھی, تو اس کے اندر 2025 تک ان کے مطابق جو ہے وہ جو امریکہ ہے وہ ریسیشن کے بعد جو ہے وہ اپنے تقریباً ڈاؤن فال پہ چلا جائے گا. اب اگر ڈاؤن فال پہ, اگر گولڈمین سیچ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاؤن فال پہ چلا جائے گا, تو ابھی تک مجھے ایسے حالات نظر نہیں آتے, کیونکہ ایڈز اینڈ لائبلٹیز کے ساتھ امریکہ بھی چلتا ہے اور اس کے پاس بہت ساری ایسی اکانومیز ہیں جن کو وہ مینج کرتا ہے. تو 3 قسم کی اکانومی ان کے پاس ہے, یعنی ریئل اکانومی, شیڈو اکانومی اور کسینو اکانومی. تو تینوں اکانومیز پہ وہ بہت اچھا ہے. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ 2075 تک آپ بات کر رہے ہیں, تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہم کافی زمانوں سے, ابھی لطیف کھوسہ صاحب بھی تشریف فرمائیں تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیا عرض کروں گا, لیکن آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اتنے زمانوں سے ہم ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ کے اندر ہی چل رہے ہیں, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ 2075 کے اندر پاکستان کی کیا سچویشن ہوگی, ہم آؤٹ آف دا 6 بیسٹ اکانومی کیسے ہوں گے. لیکن یہ ہوگا کہ ہم ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ تک ہم کھیل ضرور رہے ہوں گے. تو لطیف کھوسہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ ہی سے سوال کر لوں.
ضرور کیجیے گا. تو سر فرمائیے گا کہ یہ جو ایک انٹرسٹنگ سی جو خبر ہے، جیسے گولڈمین سیکس صاحب کی تھیری ہے، ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ 2025 میں ان کے مطابق امریکہ گر گیا تھا، اور اسی طریقے سے 2075 میں ہم جو ہے وہ دنیا کی 6ٹھی بیسٹ اکانومی ہوگی. ذرا معیشت کا پس منظر کے ساتھ قانون پہ میں واپس آتا ہوں. سر فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اگلا فیوچر؟ دیکھیے بالکل انہوں نے جو پیشین گوئی صحیح لگتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایشیا جو ہے ڈیفینیٹلی ایک بیلنس آف پاور جو ہے وہ شفٹ ہونے جا رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو چائنا اور رشیا کی جو اس وقت اٹھان ہے وہ یقیناً خصوصاً چائنا کی وہ دنیا امریکہ اور دنیا کو پریشان کرنے جا رہی ہے. اور ابھی آپ اگر دیکھیں سعودی عرب کا جو پہلا دورہ ہے چائنیز صدر کا، تو وہ اس میں بھی جو جتنے معاہدہ جات جو ہے ان پر دستخط ہونے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی آپ کو اندازہ لگنا چاہیے کہ یہ شفٹ جو ہے یعنی امریکہ سے ہٹ کے اور ویسٹ سے ہٹ کے یہ چائنا کی طرف جھکاؤ ہے. اور ہمارا جو سی پیک ہے، اگر سی پیک جتنا یہ جب پائے تکمیل پر پہنچتا ہے تو آپ کی یہ جو بلوچستان کی سرزمین ہے یہ اتنی زرخیز ہے معدنیات کے حساب سے کہ یہاں تیل کے اور گیس کے اور یہاں یعنی کول کے اور سونے کے ریکی ڈیک جیسے 20 وہاں جو ہے آپ کے ریزروائر ہیں جو آپ کو پاکستان کو دنیا کی امیر ترین مملکتوں میں لے کے جا سکتے ہیں. اچھا سر، میں تو پرٹیننٹ سوال سے کوئی ایسا اچنبا نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا اس پہ پریشانی نہیں ہے. صرف ہماری بدقسمتی، ہماری جو بدقسمتی ہے ہمارے ایک نظام میں تھوڑا سا میچورٹی آنے کی ضرورت ہے بہت شدت سے، اور ہم اپنے جو قائلین ہوتے ہیں ان کو جو منہدم کر دیتے ہیں. شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور ہماری روایت لیاقت علی خان سے شروع ہوئی، بدقسمتی سے رانی شہید بے نظیر بھٹو کے تک آئی. تو یہ اگر ہم ان چیزوں کو اوپر سر اگر تھوڑا سا آپ کی، کیونکہ آپ کی بڑی صلاحیتیں ہیں اور آپ کی تقریباً لاء کے ساتھ ساتھ معیشت کے اوپر اور سیاست کے ساتھ بڑی گہری وابستگی ہے، تو ایک ٹیکنیکل سوال اگر اجازت دیں تو کر لوں. ضرور کیجیے. سر دیکھیں، اگر 1960 میں ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ ریگولیٹڈ اکانومی تھی، پھر 1970 میں تقریباً نیشنلائزیشن کر دی، پھر اسلامائزیشن آ گئی 1980 میں، پھر لبرلائزیشن آ گئی، اور پھر جو لاسٹ ہم نے دیکھا ہے دور، اور جس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے آپ کے اوپر یعنی پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے اوپر سب سے بڑا سبجیکٹ ان کا یہی ہے کہ یہ سارا معاملات اور ہیں اور ہمارے دور کے اندر اور تھا. تو انہوں نے یہ نیا ایک نعرہ دیا، وہ نعرے کے اندر تو بہت زیادہ وہ مہارت رکھتے ہیں، اور انہوں نے نعرہ بھی دیا کہ شفٹ فرام جیو اسٹریٹجک ٹو جیو اکنامکس. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر انہوں نے جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل سے ہٹ کر جیو اکنامک سچویشن جو حد کی، تو کیا ہم جو انٹرنیشنل فائنینشیل ایڈ اور لائبلٹیز کو پورا کرتے کرتے آج اس حالت میں، آف کورس ہم تھوڑی سی یعنی کانٹریکشنری میئرز لینے پڑ رہے ہیں اکانومی میں. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جو جیو اکنامک سچویشن تھی کیا پی ٹی آئی کے دور میں بہتر ہو گئی، یہ جو میں نے تاریخی حوالے سے جو بات کی؟ دیکھیں آپ نے صحیح ارتقائی منازل کی بات کی ہے، مراحل سے گزرتی رہی ہے، ایوولوشنری پروسیس ہے. لیکن وہ سہر وردی نے کہا تھا جب پرائم منسٹر سے پاکستان کے، تو انہیں بھی یہی اسلامائزیشن اور اسلامک بلاک کی، تو انہوں نے کہا تھا 0 + 0 + 0 = انفینٹ 0. تو اس پر آپ کا نہیں، معاف کیجئے گا، میں بہت شدت سے اسلام کی پرچار کا حقدار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ جو عظمتیں تھیں ان کو واپس کاش کے آ جائیں. جب ہم طب میں بھی دنیا میں یکتا تھے، جب ہم فلکیات میں بھی یکتا تھے، ابو سینا کو دیکھ لیں آپ، ساری چیزوں میں فیلڈ میں دیکھ لیں. لیکن ہماری جو گریجول انحطاط آئی، اب وہ اس میں آپ بین الاقوامی سازش کہیں، اس کو آپ
جو مرضی کہیں. تو ہمیں اب جو ہے ایک گلوبلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, اسلامائزیشن سے ہٹ کے ہمیں آگے جانا پڑے گا. اچھا سر اگلا ایک اور, کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے میں صرف تیزی سے سوال کرنا چاہتا ہوں سر, یہ ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ نہ پچھلے دور کے اندر جو ہے خسارہ کم ہو رہا تھا, ایک وقت آیا کہ خسارہ کم ہو گیا, ظاہر سی بات ہے اگر تھوڑی سی ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی اور امپورٹس بھی زیادہ ہوں گی, امپورٹ زیادہ ہوں گی تو خسارہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اب اکانومی جب ہماری پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی تو ہمارا جو امپورٹ کا خسارہ ہے وہ کم ہو جائے گا. تو فرمائیے گا کہ یہ ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ, یعنی جو اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب ڈیفالٹ ہے, پہلے ڈیفالٹ نہیں تھا, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو دونوں معیشتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ڈیفالٹ قسمتی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا اور ہم نے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہم نے جو ہے آئی ایم ایف کو جو ہے اس کی طرف گئے. یہ پہلی دفعہ نہیں گئے ہیں بلکہ بہت دفعہ گئے ہیں. سر 22 دفعہ جا چکے ہیں سر, یہ ہمارا 23واں پروجیکٹ ہے سر. جی محترم عمران خان صاحب نے تو بہت بڑے دعوے کیے تھے کہ میں خودکشی کو گوارا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں اور کشکول کا پیالہ توڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ, اور ڈرم لے کر ساری دنیا کے آگے وہ 9 ماہ انہوں نے ریزسٹ کیا اور اس کی نتیجہ خمیازہ آج بھی بھگت رہے ہیں. مگر میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس کا قصور تھا, سبھی کا قصور میں سمجھتا ہوں ہے ہمارا. ہم نے اپنے وسائل کو دیکھیے, کو ہمیں ٹیپ کرنا پڑے گا. ہم نے جو گوادر کی پورٹ ہے اس کو ابھی تک یوٹیلائز نہیں کیا. ہم نے سی پیک کو جو ہے فریز کر دیا ایک سٹیج پر. ہمیں جو ہے یہی ایک کوریڈور ہے جس میں پاکستان کی ترقی کے مضمرات ہیں اس میں, اور ہم یقین کریں کہ یہاں سے اگر بلوچستان کی ڈیولپمنٹ یہ شروع کر دیں سی پیک سے تو ہم نہ صرف جو ہے یعنی روڈ اور ریل کے ذریعے جا سکتے ہیں, مڈل ایسٹ میں جا سکتے ہیں, ہم ادھر استنبول سے یورپ میں جا سکتے ہیں. ہم اگر سی پورٹ کو بھی لے لیں تو گوادر ڈیپ سی ہے وہاں, اس کو بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سر لا کے حساب سے میں تھوڑا سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کیجئے گا. ابھی تو شاید آپ کا خیال تھا کہ میں نابلد ہوں معیشت میں اور یہ سیاسیات میں, اور نہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سیاست, معیشت اور تمام علوم کے اوپر گہری گرپ رکھتے ہیں. نہیں آپ کسی چیز پر بھی کیجئے گا, میں نے کبھی فکس. اچھا سر فرمائیے گا, حکم سر فرمائیے گا کہ سر آئی پی ایس او ایس کے اوپر ایک رپورٹ آئی تھی. جیسے میں نے آپ سے ایک تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں گے, تو میں نے ایک رپورٹ دیکھی تھی جس کے اندر جو ہے وہ جو کیا نام ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکس کے اندر پاکستان کے 1400 افراد کا اور کے 600 اکاؤنٹس ہیں. اچھا آپ جو پوری میں نے پروسیس دیکھا تو وہ کوئی تقریباً 150-200 سال تو لگ جائیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ ان کی عدالتوں میں کیس کھلے کہ کس کا پیسہ اور کس کا نہیں ہے. تو کیا یہ چیزیں سر ثابت تو ہو نہیں سکی؟ جیسے نیب میں بھی بہت ساری چیزیں پکڑی گئی لیکن ثابت نہیں ہو سکی, اور بہرحال عدالت کو جو ہے وہ ساری چیزیں کلیئر کرنا پڑی. تو یہ سر یہ کیا معاملات ہوتے ہیں, یہ کس طرح لیے جاتے ہیں, یہ کیا سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں یا واقعی ہوتے ہیں؟ دیکھیں خدا را پیار کیجئے گا, لوگوں سے پیار کریں, دھرتی سے پیار کریں, مٹی سے پیار کریں. یہی ہے اس میں. اگر جب آپ مٹی سے پاکستان سے پیار کرنا شروع کر دیں گے, پاکستان کی عوام سے پیار کرنا شروع کر دیں گے, آپ ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں گے, تو تبھی آپ کی جو ہے آپ اپنی انویسٹمنٹس کریں گے. اگر وہاں جو ہے امریکہ میں کہتے ہیں کہ جی 50 کروڑ لے آئیں اور شہریت لے لیں, تو آپ کو تو سارے ہی پھر وہ بدقسمتی سے جس طرح بھی آپ پیسہ بناتے ہیں اور آپ وہاں جا رہے ہیں. یہاں اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اگر آپ پیسہ اتنا دیتے تو دنیا ساری کر رہی ہے, اور سوئٹزرلینڈ کا تو فری تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیسہ جتنا ہے وہاں گیا ہوا ہے, اسی طرح سٹیش کیا ہوا ہے. اور کیا تھے یہ پاناما لیک, اور کیا تھے یہ دوسرے جو جتنے آئے ہیں آپ کے. لا کے حساب سے سر یہ پیسہ واپس آنے کا کوئی اس کا طریقہ کار ہے, کوئی لاہے عمل ہے؟ نہیں, کوئی رائے عمل نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں بالکل یہی سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بھی, جیسے اپوزیشن اور خاص طور پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پیٹ پھاڑ کے واپس لے آؤں گا, وہ کیسے لے آئیں گے؟ یہ تو عوام کو بالکل جو ہے وہ ایلوژن میں رکھنے والی بات ہے.
لیکن خان صاحب بہت محترم ہیں, بہت ماشاءاللہ اس وقت کاٹ ہے ان کا, یقیناً وہ ایک بڑی پارٹی کے بڑے قائد ہیں. بہت ادب سے میں عرض کروں گا کہ خان صاحب نے بہت ان ریئلسٹکلی اور جو ہے باتیں کی, وہ پریگمیٹک نہیں تھی, وہ اسی لیے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے 4.5 سال کے جو ہے میں. ٹیم ان کی لائق نہیں تھی کہ وہ کوئی اس طرح سے جو ہے یعنی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریونج کے بجائے یا ریبیلیس ہونے کے بجائے پرفارمنس پہ اگر وہ توجہ دیتے تو پاکستان کی تقدیر کافی بہتر ہوتی. دیکھیں پرفارمنس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں آپ کو پارلیمان کو دیکھیں, جو ریاست کی تعریف ہے آرٹیکل 7 میں, ریاست کی تعریف میں عوام کو مقتدر کیا گیا ہے, اور آرٹیکل 5 میں یعنی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ میں صرف عوام ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے اداروں کے ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے, اور اس کی لائلٹی جو ہے اسٹیٹ کی یعنی عوام کی, لوگوں کی. جناح صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا پہلی تقریر میں کہا تھا بیوروکریٹس کو کہ دیکھیں بیوروکریٹس آتے جاتے رہیں گے, فوجی آتے جاتے رہیں گے, آپ ریاست میں رہنا ہے, آپ ریاست کے جو ہے وفاداری کیجیے گا, ریاست کی تابعداری. اچھا سر, ایک امپورٹنٹ سوال میں یہاں سے اور لے چلوں آپ سے. تو سر ایک تو یہ ہے کہ ایک نیا معاملہ شروع ہوا ہے کہ وہ انہوں نے, یعنی پہلے بات ہوتی تھی کہ گورننگ دا ان گورنیبل, ڈاکٹر عشرت حسین عمران خان کے ساتھ بھی رہے لیکن انہوں نے کتاب لکھی گورننگ دا ان گورنیبل, یعنی یہ گورن ہو ہی نہیں سکتی, تو لیکن وہ ریفارمز میں بیٹھے کیوں اور منسٹر کیوں بنے, پہلا سوال تو یہ. اچھا دوسری بات یہ سر کہ پاکستان از اے اسٹیٹ آف ایلیٹسٹ, اچھا یہ کتاب بھی انہیں نہیں لکھی, لیکن بات آگے چلتی ہے سر ٹیکس چوری پی آئی پی ایس او ایس کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ سر کہ میکسیمم جو ہے رپورٹ کے مطابق 310 روپے سالانہ ٹیکس چوری ہوتی ہے, جس کے اندر 5 سیکٹرز ہیں سر. اس میں ایک کہتے ہیں کہ جو تمباکو ہے وہ 35 ارب, ٹائر جو ہے وہ 80 ارب, جو ٹائر چکنا کرنے والے مادے ہوتے ہیں وہ 90 ارب, 45 ارب روپے ادویات, اور ریل اسٹیٹ تقریباً 60 یا میرے مطابق 120 ارب روپے تک ہے. تو اتنے بڑے لیکیجز تو ہم سے سٹاپ ہو نہیں رہے, اور ریفارمز کی بات کرتے رہے لیکن ریفارمز بھی نہیں ہو سکتے. تو سر یہ جو لیکیجز ہیں یہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے مطابق, اور آف کورس آپ کی اس کے اوپر بہت گرپ ہے, تو فرمائیے گا کہ یہ کس طریقے سے لیکیجز اگر رک جائیں تو کیا اکانومی بہتر ہو جائے گی, یا یہ اسی طرح چلتے بھی جائیں تو ہم ڈیولپمنٹ زیادہ کریں تو یہ معاملات چلتے رہیں گے؟ دیکھیں آپ کو یہ پارلیمان ہی میں بیٹھ کر یہ چیزیں کا ادراک کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. پارلیمان کو آپ نے بے توقیر کر دیا ہوا ہے, اور متواتر اور تسلسل سے سبھی نے بے توقیر کیا ہے. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ گورننس کے کون سے جو ہے منبع ہیں جہاں سے گورننس کی شعائیں اصل میں آتی ہیں. محترم عمران خان صاحب فرماتے ہیں میں ضرور اقتدار میں تھا لیکن اقتدار میرے پاس نہیں تھا. وہ بڑی آرام سے کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ضرور میں نے بنایا لیکن میں نے نہیں بنایا تھا. تو یہ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ بھائی اقتدار جو ہے وہ کیا لوگوں کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہے یا کسی اور جو ہے طبقے کے ہاتھ میں ہے. اب آپ جب تک اپنا یہ طے نہیں کر لیں گے اور آپ کو گرفت نہیں ہوگی گورننس پہ تو پھر یہ ساری باتیں آئیں گی. اگر آپ اپنی جو ہے گورننس پرو پیپل لوگوں کو آپ نہیں کی پوسٹ پر لگانے کی دسترس رکھتے اور ان کو نہیں کرتے تو پھر کیسے ٹھیک ہوں گے وہ ادارے اور کیسے وہ اصلاح آپ کر پائیں گے. اور پھر اسی طرح اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے پارلیمان کے اندر عوام کے نمائندے بیٹھ کر کہ کیا مسائل ہیں اور ان کا لطیف کھوسہ صاحب میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے چھوٹا سا کرنا چاہوں گی کیونکہ بات ہو رہی ہے پچھلی گورنمنٹ کی, لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی مہنگائی جو ہے وہ اس کا بول بالا ہے. عام عوام کی بات کی جائے تو وہ ابھی بھی رو رہی ہے. ہماری جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے, آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے, وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سٹیبل ہے, جبکہ معیشت سٹیبل نہیں ہے. ڈالر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو اب کی گورنمنٹ ہے وہ ایسے کیا لائحہ عمل اختیار کر رہی ہے کہ عام عوام جو ہے وہ سٹیبل ہو سکیں؟ دیکھیں ابھی تو آپ نے 100% بات ٹھیک کی ہے لوگوں کی دسترس سے. آپ کی ایک یہی جو باسکٹ تھی سارے انڈیا کو پرووائڈ کرتی تھی. پنجاب جو ہے اب آپ کو اجناس خوردنی بھی باہر سے منگوانی پڑ رہی ہیں. آپ کا تو بالکل مہنگائی کا انفلیشن آل ٹائم ہائی ہے جو ہے افراط زر جسے کہتے ہیں
اور بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. ڈالر کی پرواز اگر آپ پرواز دیکھیں اس کی پروان ایسے ہے جیسے وہ ناپید ہو گیا ہے. آپ کے اسٹیٹ بینک نے جو ہے آپ کی ایل سیز پر پابندی لگا دی ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. 6.7 بلین سارا آپ کے پاس رہ گیا ہے. جو آپ کی فارن ریمیٹنسز کو آپ دیکھ لیں وہ بھی ڈپلیٹ ہو گئی ہے. تو یقیناً آپ کی معیشت جو ہے وہ اس کی متعامل نہیں ہے. اور ہم صرف الیکشن کھیل رہے ہیں اور یا ہم کہتے ہیں یہ عمران خان کی گھڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ فروئی باتیں ہیں ساری. That's true. بالکل ٹھیک ہے. لطیف کھوسہ صاحب رہنما پیپلز پارٹی ہمارے سے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی معیشت کی, اور ہمارے ایک اور گیسٹ ہیں فاروق سلیم صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, باہر معاشرات ہیں. فاروق سلیم صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بڑا کرم خدا کا, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں بات کروں اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پاکستان معاشی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے اور آگے کتنی پوائنٹس ہیں اس کے اسٹیبل ہونے میں؟ اچھا دیکھیں, مسلسل ایک سوال ہو رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہے, پاکستان ڈیفالٹ کی سچویشن میں آ چکا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل فائنینشیل لائبلٹیز جب ہم پوری نہ کر سکیں اور ہماری یہ صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ پچھلے 4 سال کے اندر دیکھیں تو اس وقت بھی ہم جو ہے وہ فائنینشیل ایڈز کے اوپر ہی تھے. انٹرنیشنل فائنینشیل ایڈز تھے, کسی برادر ممالک سے مل جاتی تھی, دوستانہ ممالک سے مل جاتی تھی, سعودی, چین, ادھر ادھر سے ہمیں ایڈز آتی تھی. تو انہی کے اوپر ڈپینڈنسی تھی. پروڈکشن کا اور میچورٹی کا لیول یا مینوفیکچرنگ کا یا ایکسپورٹس جو تھی, وہ ایکسپورٹ جو نیٹ جو بڑھانے کا وعدہ کیا گیا تھا تو وہ ایکسپورٹ نیٹ اتنا تو بڑھا نہیں تھا. لیکن امپورٹس جو اب اس دفعہ آپ دیکھیں کہ امپورٹس, اب جب امپورٹس بھی کم ہو جائیں گی تو اس میں آپ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو گیا. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا یہ بہت بڑا سبجیکٹ نہیں ہے. اب کیونکہ ہمارے ساتھ فاروق سلیم صاحب بھی ہیں تو یہی سوال ان کی طرف میں لے جاتا ہوں. سر آپ سے میرا یہی سوال ہوگا کہ آپ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ہر طرف سے آوازیں یا اپوزیشن خاص طور پہ ڈیفالٹ کہہ رہی ہے, تو مجھے تو 4 سال پہلے بھی یہی سچویشن تھی معیشت کی, اس کے اندر کوئی بہت بڑا معاملہ تو نہیں ہوا, وہی بوم اینڈ بسٹ سائیکل ہے. تو آپ فرمائیے کہ ایکسٹرنل فائنینشیل لائبلٹیز تو اسی طرح ہیں, تو ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے 2 سب سے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت ہمارے سامنے. ایک حکومت کو بہت بڑا چیلنج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کا ایک سنگین اور خطرناک قسم کا فقدان ہے. عوام کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی کا ہے. آپ نے سوال اٹھایا ہے ڈیفالٹ کے حوالے سے. دیکھیے اس وقت پاکستان کے اوپر کوئی 130-135 ارب ڈالر کا مجموعی قرضہ ہے. اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی ملک اپنا بانڈ جو ہے اس کی جو تاریخ آ جائے پیمنٹ کرنے کی, اس تاریخ کو وہ پیمنٹ نہ کر پائے تو اس ملک کو کہتے ہیں کہ وہ ملک ڈیفالٹ میں چلا گیا ہے. اب 135 ارب ڈالر کا جو مجموعی قرضہ ہے اس میں سے صرف 9 بلین ڈالر کے بانڈ کے قرضہ جات ہے پاکستان کے حوالے. ایک بانڈ میچور ہوا تھا دسمبر کی 5 تاریخ کو, وہ تو صرف 1 ارب پوری پیمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے کر دی ہے, تو کوئی ڈیفالٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا. سن 2023 جو کیلنڈر ایئر آئے گا اس میں کوئی ایک بانڈ بھی میچور نہیں ہو رہا, اس لیے کوئی ڈیفالٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جو اگلا بانڈ میچور ہو رہا ہے وہ 15 اپریل سن 2024 میں ہوگا. تو اب سوچئے کہ اگلے 15 یا 16 مہینوں میں تو کسی قسم کا کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں. لیکن فورن ریزروز کے حوالے سے سر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کم ہو گیا, تو آپ نے جیسے سی ڈی ایس کا جو ہے وہ کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ آپ نے سنا ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر فائنینشیل سویپ ایگریمنٹس کے مطابق بھی جو ہے وہ ہم نومبر کے اندر کہیں ہم 1000 پر تھے, اب ہمارے 9253 کے اوپر پہنچ گئے. سر اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر بانڈنگ کی رسائی بند ہے, تو اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ جو کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ ہے اور اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ 75.7 بیس پوائنٹ ہے تو اس کے ساتھ ڈیفالٹ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ بات تو سادہ سی ہو گئی کہ ہم جب پے نہیں کر پاتے تو اس کو ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ صرف ٹرم ہے یا واقعی ڈیفالٹ ہے؟ اور یہ سی ڈی ایس یعنی کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ کیا ہے سر؟ دیکھیے کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ ٹیکنیکل سا ایشو ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بہت قدرے کم ہے. یہ ایکچولی ایک انشورنس کا انسٹرومنٹ ہے جو مارکیٹ میں عالمی منڈیوں میں ٹریڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی ملک کا بانڈ لے رکھا ہے
اور آپ کو خدشہ ہے کہ اس بانڈ میں وہ ملک کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے تو پھر آپ اس کی انشورنس خرید سکتے ہیں. تو یہ ایکچولی ایک انشورنس کا انسٹرومنٹ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس میں جو بیسس پوائنٹس ہیں وہ بہت ہائی چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. یہ پراکسی ضرور استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. یہ بہت ہی تھن ٹریڈڈ انسٹرومنٹ ہے, بہت کم ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے. اس کا 5 سال کا ٹینیئر ہوتا ہے. اب یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں سی ڈی ایس یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ میں جانے کے خدشات ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا 2023 کے اندر کوئی بھی بانڈ جو ہے وہ میچور نہیں ہو رہا. جو بانڈ میچور ہونے والا ہے وہ 15 اپریل 2024 میں ہوگا. تو اس کا مقصد یہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگلے 15-16 مہینوں میں کسی قسم کے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, ریلیٹڈ ٹو دس کوشچن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور سوال بھی اس سے ساتھ ہی ریلیٹ کر لیتا ہوں, دین آئی ول موو آن ٹو ادر سائڈ. سر تو بزنس کانفیڈنس انڈیکس جیسے کہتے ہیں سر, BCI, اس کے سروے کے مطابق 2022 کے اندر جو کہا گیا یعنی گزشتہ 6 مہینے میں ملک بھر کے مختلف معاشی سیکٹر میں مجموعی کاروباری اعتماد میں کمی آئی ہے. واٹ یور ٹیک اباؤٹ اٹ سر؟ ہمارا کانفیڈنس یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو پچھلے 4 سال میں بھی سلو ڈاؤن رہی ہے, تو اس ٹریجیکٹری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ پہلے بہت بہتر کر رہے تھے جیسے وہ کلیم کر رہے ہیں, یا ابھی صرف جو ہے یہ 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس میں کمی آئی ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈالر کا فقدان ہے. آپ نے کنزیومر کانفیڈنس, آپ نے بزنس کانفیڈنس کی بات کی, وہ بالکل درست ہے کہ بزنس مین سے جب سروے کیا جاتا ہے کہ ان کے خیال میں ان کا فیوچر میں بزنس کس سمت میں جانے والا ہے تو بہت اوور ویلمنگ میجورٹی جو ایک ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے. یہ صرف پاکستان کا ٹرینڈ نہیں ہے, اس وقت دنیا بھر میں ایک بزنسز میں کانٹریکشن آ رہی ہے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپین ممالک ہوں. وہاں پہ جس تیزی سے شرح سود کو بڑھایا گیا ہے اسی تیزی سے کمی آئی ہے کانفیڈنس کے اندر اور بزنس کی ایکسپینشن کے اندر. ہمارا جو پرابلم پاکستان کا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے ان سے, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا انحصار درآمدات پہ بہت زیادہ ہے. اب سوچئے کہ ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں, کپاس امپورٹ کرتے ہیں, پیٹرول, ڈیزل, خام تیل, کھانے پکانے کا تیل, کوئلہ, LNG, حتیٰ کہ ادویات کی جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں, اور ان سب چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ڈالرز. اور ڈالرز جو ہمارے خزانے میں ہیں, سینٹرل بینک کے خزانے میں ہیں, وہ کوئی 6.7 ارب ڈالر کا بتایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک, اور اس وقت صرف مہینے بھر کے امپورٹ کوریج بچا ہے. سر اسی سے ریلیونٹ سوال ہے کہ انٹر بینک میں مارکیٹ کا کچھ ریٹ اور ہے, اوپن مارکیٹ میں اور ہے. اسی طریقے سے ایران اور افغانستان جو بارڈر سے جو ہمارا جو ڈالر سمگل ہو رہا ہے اس کو ہم روک تھام نہیں کر سکے. آپ کی باتوں سے اور ہمیشہ آپ کے آرٹیکل سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا اکنامک کرائسس جو ہے وہ مجھے مینیجریل حد کا زیادہ لگتا ہے, اور یعنی ریئل جو جس کو پرابلم کہتے ہیں وہ کم لگتا ہے. آپ یہ بتائیے گا سر کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ یعنی دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پہ جو SOS ہیں یعنی اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں, وہ ساری کی ساری جو گورنمنٹ کے اوپر لائبلٹی ہیں, بوجھ ہے, ان کا حجم زیادہ ہو رہا ہے, وہ سیلف سسٹینڈ نہیں ہے. اور بے شمار اس طرح کی ہیں جو کوئی 40 کروڑ سالانہ رہ رہی ہیں, اس کے بعد سپلیمنٹری گرانٹس ہیں. تو کیا پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے مینیجریل فکس یعنی جیسے ڈسکوز ہو گئیں, اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے سی پیک کے 9 اکنامک زونز ہیں ان کے اندر انڈسٹریلائزیشن, یہ سارا پروسیس سلو مینیجریل فالٹس کی وجہ سے ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہے, یا اس کی ڈائریکشنز جو ہے وہ یعنی پلاننگ ڈویژن کی طرف سے ٹھیک نہیں ہے؟ بہت سارے اکٹھے سوال آپ نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کا اس وقت کوئی مجموعی قرضہ جات جو ہیں وہ 3,500 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. صرف بجلی کے سیکٹر کے اندر حکومت پاکستان لگ بھگ 500 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتی ہے. گیس سیکٹر کے اندر جس کو ہم
UFG कहते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस, जो उर्दू में साफ अल्फाज में चोरी और लीकेजेस है, उसका हुज्म जो है वो तकरीबन 4-4.5 अरब डॉलर का सालाना हो चुका है। आप अंदाजा कीजिए कि पिछले साल कतर से हमने कोई 3 अरब डॉलर की गैस खरीदी है LNG की मद में, और अपने मुल्क के अंदर कोई 4 अरब डॉलर की गैस या तो लीक हो जाती है या चोरी हो जाती है। तो हुकूमत का काम सिर्फ हुक्मरानी करना होना चाहिए, जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, जो बिजनेसेस चलाना है, वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। सो इन शॉर्ट आर यू इन फेवर ऑफ दैट कि 15% जो है वो मॉनिटरिंग का एरिया सर गवर्नमेंट रखे और 85% जो है वो आपको प्राइवेटाइजेशन को दे देना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100% प्रोडक्टिव एरिया प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्टिव एरिया तो हो गया, तो मॉनिटरिंग की जरूरत होगी क्या नहीं होगी सर? देखिए, बात सुन लीजिए ना, जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जो मॉनिटरिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन इदारों ने फ्री मार्केट को रेगुलेट करना है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो प्रोडक्टिव सेक्टर है वो 100% पब्लिक सेक्टर में आ जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी हो जाए। ठीक है फारूक सलीम साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, मौजूदा हुकूमत की माशी कारकर्दगी के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या अच्छे की उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, इस हुकूमत में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो कहलाते हैं, यानी कि इंतजामी इक़दाम तो बहुत सारे उठाए गए हैं। जिस तेजी से डॉलर का फुकदान हुआ है, जिस लेवल पे अब हम पहुंच गए हैं, उसके ऊपर बेतहाशा स्टेट बैंक की जानिब से इंतजामी मेजर्स उठाए गए हैं, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी इंपोर्ट्स को कर्टेल किया गया है, कोशिश की गई है कि इंपोर्ट्स कम से कम हों, लेकिन जो पॉलिसी मेजर्स हैं उसके हवाले से कोई खास ठोस किस्म की पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई। कोशिश हो रही है कि बरामदात को रोका जाए, लेकिन ये कोशिश सामने नजर नहीं आ रही कि बरामदात को किस तरह बढ़ाना है और इवेंचुअली जो करंट अकाउंट का खसारा है उसको कम किस तरह करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पॉलिसी के हवाले से कोई खास खातर खास चीज सामने नहीं आई। ठीक है फारूक सलीम साहब, माहिर मुआशरात हमारे थे, बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का टाइम डॉक्टर साहब चूँकि ख़त्म हो रहा है, आपको लगता है कि आने वाला कल जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा साबित होगा, अच्छे की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए जी, हमें डायरेक्शन से निकलना पड़ेगा और हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमें बड़ी लीकेजेस छोड़नी पड़ेंगी, हमें एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। इम्पोर्ट्स जो हैं वो यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड कर लें और इसको सारी इम्पोर्ट्स बंद करने की कतन ज़रूरत नहीं है। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अभी बहुत काम करना पड़ेगा। इलिटिस्ट स्टेट तो है, सल्तनत अशराफिया भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि हमें मुल्क और कौम के लिए जो बहुत सारी अजनास मुल्क में बन सकती हैं, हमें मुल्क के लिए करना चाहिए और मेक इन पाकिस्तान का नारा बुलंद करते हुए पूरे अवाम को मईशत के मुताबिक अपने आप को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बिल्कुल, कल दोबारा से मुलाकात होगी। प्रोग्राम का टाइम आज के लिए ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।